नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र है क़यामत की निशानियों का, अलामात। वाज़ेह रहे कि क़यामत का, आखिरत का तसव्वुर दीगर मज़ाहिब और अक़वाम आलम में भी है। स्वर्ग और नरक लफ्ज़ मिलते हैं, इसी तरह पैराडाइज एंड हेल लफ्ज़ मिलते हैं, आपने भी सुने होंगे। तो किसी न किसी तरह तसव्वुर मौजूद है, किसी के यहाँ सही है या गलत है, मगर ये है कि मरने के बाद भुगतना है, जज़ा और सज़ा है। ये ना कहिएगा कि सिर्फ दीन इस्लाम में, यहाँ वहाँ भी है, मगर दीन इस्लाम में जो तालीमात हैं, जो मालूमात हैं, जो हिदायात हैं, वो बग़ैर शक शुबे के हैं। दूसरों के यहाँ सही हैं या नहीं, क्योंकि आसमानी किताबें मसलन बाइबल जिसको कहते हैं इंजील, क्या अपनी असल ज़बान में है? हर इलाके में जाएं तर्जमा मिलता है। तौरात उसकी असल ज़बान क्या थी, असल महफूज है। सबको पता है कि कुरान के सिवा कोई और सहीफ़ा महफूज नहीं, और ये इसलिए महफूज कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब ताला ने लिया। तो जो तालीमात इस्लाम की हैं उनमें शक शुबा रद्दो बदल नहीं। ये जो हम बयान करते हैं, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे बयान करने में या मफ़हूम समझाने में कमी हो सकती है कि मैं पूरी तरह नहीं समझा पाया, मेरे लफ्ज़ आपको पूरी तरह नहीं समझा सके, तो ये कमज़ोरी मेरी है, दीन की नहीं है। दीन की नहीं है, ये मेरी कमज़ोरी कि मैं पूरी तरह नहीं समझा सका या पूरी तरह बयान नहीं कर सका, या मेरे लफ्ज़ ऐसे नहीं थे कि आपको आसानी से समझ आ जाते। और अक्सर दीन के हवाले से यही होता है कि रोब डाला जाता है, समझाया कम जाता है, तो आसान होना चाहिए। क़यामत की निशानियाँ आप सुन रहे हैं। इंसाफ बिकने लगेगा। अदलो इंसाफ जिस मुआशरे में नहीं होता, वहाँ अबतरी, बदहाली, तबाही, ये सब जितने लफ्ज़ हम कहते हैं, अखलाक़ी, मुआशरती, मुआशी, इक़्तिसादी इन्हितात, कमी, कमज़ोरी, तबाही, जहाँ भी अदलो इंसाफ नहीं होगा, वो घर में ना हो, वो इदारे में ना हो, वो शहर सूबे में ना हो, मुल्क में ना हो, जहाँ नहीं होगा, जिस मुआशरे में, सोसाइटी में नहीं होगा, वहाँ अमन नहीं हो सकता और वहाँ खैर पनप नहीं सकती, क्योंकि अदल व इंसाफ नहीं है। तो खैर से महरूम होते जाएंगे। बुराई पनपती है, वहाँ पे लोग कबूल करते हैं, नेकी को कबूल नहीं करते। तो ये भी एक अहम निशानी, और हमारे यहाँ हम देखते हैं इसको। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। इस्लाम में ये इस्तिस्ना का तसव्वुर नहीं है, एग्ज़ेम्पशन नहीं है कि ओहदे पर हैं तो नहीं और ओहदे के बाद होगा, या फ़लाँ शख्स को नहीं, फ़लाँ को नहीं। अदलो इंसाफ ये इस्लाम की वो खूबी है कि गैरों ने एतराफ़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा था खैबर, यहूदियों के, उन्होंने जब जिज़िया देकर, टैक्स देकर रियाया बनना कबूल किया था, तो हुज़ूर ने जो फसल पैदा हुई, एक सहाबी को भेजा कि जाओ उनका हिस्सा उनको दे आओ
اور اپنا حصہ لے آؤ۔ انہوں نے عورتوں کا زیور جمع کیا، یہ جو آپ کے ہاں گولڈ، اور اس شخص سے کہا یہ لے لو، یہ تمہارے لیے ہے، کسی اور کو نہیں پتہ چلے گا، ہمارا حصہ کچھ بڑھا دو۔ اس صحابی نے کہا یہ تو تھوڑا سا زیور ہے، پوری دنیا کا زیور لا کے دو گے، میں ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں کروں گا۔ تو ان یہودیوں کا بیان تھا، یہی عدل و انصاف ہے جس نے تم کو عزت دی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اندازہ کیجئے جو ہماری خوبیاں تھیں آج ہم سے وہ رخصت ہو گئیں، اور پھر ہمارے منہ پر شکایتیں شکایتیں۔ علامات صغریٰ میں سے کچھ رہ گئی ہیں، پھر اس کے بعد علامات کبریٰ۔ بڑی علامتوں میں کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض یہ ایک جانور ہوگا، اور یمن سے نکلنے والی آگ، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ابھی میں صرف علامات صغریٰ ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان مالدار تو ہو جائیں گے، بہت دیندار نہیں رہیں گے، یعنی دینی لحاظ سے عقائد کی معلومات میں اور اعمال یعنی نیکیاں کرنے میں کمزور ہو جائیں گے۔ دولت کی طلب میں، مال و دولت حاصل کرنے میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ دین یاد تک نہیں رہے گا، یعنی اپنی پہچان، آئیڈینٹی، اپنے تشخص کا کوئی خیال نہیں رہے گا کہ میں مسلمان بھی ہوں، مجھے اس کا بھی کچھ پاس رکھنا ہے، یعنی اس حد تک چلے جائیں گے۔ جامع ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں جوڑ، پیوند، پیچ چمڑے کا لگا ہوا تھا، وہ تشریف لائے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ یہ مصعب بن عمیر وہ ہستی ہیں جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے، بڑا نرم، ملائم، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ میرے نبی کے غلام بنے ہیں تو کھردرا لباس ہے اور اس پہ بھی چمڑے کا جوڑ لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر نکلو گے، ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا، دوسرا پیالہ اٹھا لیا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت، ڈیکوریشن، آرائش وغیرہ کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے، یعنی یہ جو کرٹن ہم لگاتے ہیں جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے، کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس دن کی نسبت آج اچھے ہو، بظاہر تمہارے پاس مال دنیا نہیں ہے لیکن دولت ایمان سے مالا مال ہو، اور اس زمانے میں مالدار تو ہوگے لیکن ایمان کے اعتبار سے خالی،
مفلس ہو گئے۔ ٹیبل ہے، یہ باؤل ہے سوپ کے لیے، یہ پلیٹ ہے سالن کے لیے، یہ چاول کے لیے، یہ ڈیزرٹ کے لیے ہے، یہ الگ ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، کتنی قسم کے، طرح طرح کے، اور پھر ہم بار بار کپڑے بدلتے ہیں، ہے نا ایسا؟ شکر اللہ کا، اس کی نعمتیں، بشرطے کے دل میں ایمان نقش ہو اور میرے اعمال کم نہ ہوں بلکہ شکر میں زیادہ ہوں۔ میں نرم بستر پر سو رہا ہوں، مجھے خدا یاد ہے تو وہ بستر اچھا، مگر اس بستر پر لیٹ کر خدا یاد نہ رہے تو وہ آگ کی سیج ہے، کانٹوں کا بستر ہے وہ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ حدیث شریف بخاری میں ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں، بخاری میں 2-3 مرتبہ، کتاب المغازی میں موجود، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس بات کا اندیشہ ہے میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی، اور اب جو قیامت قریب ہوتی جائے گی لوگ ایمان کی پرواہ نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے پیسہ حرام ہے حلال ہے بس آنے دو، یعنی ہمیں عیش میں خوف خدا نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کی نشانی، اللہ ہمیں بچائے۔ علم اٹھ جائے گا، عالموں کی جگہ جاہل سنبھال لیں گے۔ بخاری اور مسلم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، فرمایا بندوں میں سے اللہ علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ صحیح علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کرے گا۔ جیسے پہلے علماء تھے اب نہیں ہیں، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، امام رازی، کیسے بڑے بڑے نام، تو وہ ہستیاں جائیں گے، چلی جائیں گی، ان سے بعد میں یعنی جتنا قیامت قریب ہوتی جائے گی اچھے علماء اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے، کیونکہ وہ علم جو ان کے سینوں میں ہے ان کے ساتھ چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب اللہ کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر سربراہ بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دلو فاضلوا کے الفاظ۔ مفتی کون ہوتا ہے؟ لفظ مفتی آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک کورس ہے جس طرح میڈیکل سائنس کا، انجینئرنگ کا، ہر شعبے میں آپ پڑھتے ہیں، دین کا بھی ایک کورس، گرامر سے لے کر، یعنی آپ کو پہلے گرامر پڑھائی جاتی ہے کہ آپ عربی لفظ جوڑیں اور زیر زبر خود لگائیں، اتنی قابلیت ہو جائے کہ آپ کے سامنے لفظ لکھا جائے آپ زیر زبر خود لگائیں، صیغہ معلوم ہو کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، یہ گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کتابیں پڑھتے 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 8 سال لگتے ہیں آپ کو، درس نظامی کہتے ہیں، آپ عالم بنتے ہیں، اس میں آپ فقہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، دین کا مسئلہ کیسے معلوم کرنا ہے، حدیث اور تفسیر کا کیا معاملہ ہے، یہ آپ کی سمجھ۔ پھر تخصص ہوتا ہے، اسپیشلسٹ بننا۔ آپ کے ہاں ہوتا ہے نا ڈاکٹر بنا ہے تو اب وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، برین اسپیشلسٹ ہے، یا ENT کانوں کا، ناک کا یا آنکھوں کا اسپیشلسٹ، جو تخصص فی الفقہ یعنی فقہ میں تخصص کرتا ہے، اسپیشلسٹ بنتا ہے، اس کو مفتی کہتے ہیں۔ اپنے زمانے کے حال سے بھی واقف ہو، شریعت کے احکام سے بھی واقف ہو،
اور شریعت کے مطابق رائے مقرر کرنے کا اہل ہو، ایسے گنتی کے لوگ ملیں گے۔ ہم تو ناقل ہیں، پرانے لوگوں نے لکھ دیے، کوئی نیا مسئلہ تو آیا نہیں ہے، ان کو دیکھ کر ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کو ناقل کہتے ہیں، نقل کرنا۔ وہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ، یعنی آپ کی وہ نقل جو آپ سمجھتے ہیں وہ مراد لیں، تب بھی معنی ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی دیکھا ہوا آگے بیان کر رہے۔ مفتی تو وہ جو خود معلومات کرے، مسئلے نکالے اور سمجھائے، تو دین اٹھ جائے گا۔ وہ لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا محدث اعظم یا اس طرح کے ٹائٹل والے لوگ اب نہیں ہیں، فقیہ اعظم کہلانے والے ختم ہو گئے، تو جو آ رہے ہیں ان سے کمزور۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں وہ فتوے دینے لگ گئے، جانتے نہیں ہیں، بتانے لگ گئے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، مگر یہ سب کے لیے نہیں۔ اچھے ہیں، زمانہ ابھی خالی نہیں، لیکن جب بہت قیامت قریب آ جائے گی کوئی عالم نہیں رہے گا، یہ جاہل ہی رہ جائیں گے، اور ان کو لوگ امیر بنا لیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، اور مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں کا حال عجیب۔ عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، سود انٹرسٹ عام ہو جائے گا، حلال حرام کا فرق اٹھ جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ کچھ نشانیاں جو صغرا چھوٹی وہ آپ کو بتائی ہیں، بہت سی ہے، ابھی میں نے بہت مختصر کر کے بتائی ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی، سمجھ جائیں، سدھر جائیں ہم سب۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ہدایت کو قبول کر لیں۔ لیکن نفس کو عادت ہو گئی ہے نا نافرمانی کی، یہ ٹلتا نہیں ہے، اسی کو قابو کرنا ہے۔ یہ رمضان خاص طور پر، کرونا وائرس نے کتنی عادتیں چھوڑا دی ہیں، سیکھیں نا کچھ، اللہ کرے ہم سیکھیں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔